इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह बरकातुहू। बरकातहू। चले अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट थर्सडे को हमने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर कंप्लीट की थी आया नंबर 154 ऑफ सूरह बकरा। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे आया नंबर 155 ऑफ सूरह बकरा। लेकिन बिफोर वी मूव टू सूरह बकरा, जो क्वेश्चंस लास्ट टाइम हुए थे, मैंने ऑल्दो आप लोग को लिख दिया था ग्रुप पे, लेकिन कभी कभी होता है किसी का कोई खुलता है, किसी का नहीं खुलता है, कोई पढ़ पाता है, कोई नहीं पढ़ पाता है, और फिर उसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग है ये फिर ज्यादा लोग देख पाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करना चाह रही हूँ, बट मैं पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू समराइज देम। कुछ क्वेश्चंस है अबाउट द लाइफ इन बरज़ख एंड लाइफ इन द ग्रेव, ठीक है ना। लाइफ इन द ग्रेव इज अ पार्ट ऑफ बरज़ख। जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वी आर इन अनदर स्टेट, इन अनदर वर्ल्ड यू कैन से, ठीक है ना, जिसका हमें कुछ नहीं पता। तो हम यहाँ से जब फौत हो गए, उसके बाद वो जो बरज़ख है, इट स्टार्ट्स द मिनट वी डाई एंड इट गोज अप टू रिजरेक्शन। जब तक हम दोबारा से नहीं उठाए जाएंगे, जब तक वो बरज़ख कहलाएगा। तो बरज़ख के अंदर ही ग्रेव का पार्ट भी आता है, जितनी देर हम ग्रेव में हैं। कोई ग्रेव में होता है, कोई ग्रेव में नहीं होता है, ये भी आप याद रखें। हर बंदा ग्रेव में नहीं होता है। जो डूब के मर जाएगा, जो जल के मर जाएगा, जो दब के मर जाएगा, जो ब्लास्ट में मर जाएगा, जो फ्लाइट पे मर जाएगा, जो किसी बॉम्ब से, मतलब आप देखें हर किस्म की मौतें आती हैं, तो उनके बॉडीज होते भी नहीं है, उनके लिए वैसे ही गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं, तो ग्रेव में वो नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मतलब चलो ये अजाब कब्र फिर भी उनको मिलता है, चाहे वो कब्र में हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था एक, उस दिन था, नौरीन ने रेज किया था, मेरे ख्याल ये क्वेश्चंस थे कुछ लाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट्स और मार्टर्स, यानी जो कि शुहदा हैं, और उन लोगों के बारे में कि उनको बरज़ख में उनका क्या हशर होगा, क्या नहीं होगा, क्या उनकी कब्रें साबित होंगी नहीं होंगी, वो अंदर इंटैक्ट होंगे नहीं होंगे। ये कुछ चीजें थी, सवालात हम कर रहे थे और उसके आपस में हम डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन ये याद रखिए कि नो वन नोज एक्सेप्ट अल्लाह। ये अपने दिमाग में बिठा लें। आप ये मत सोचें कि आप अगर कोशिश भी करेंगे अंडरस्टैंड करने की, आप उसको लाइकनेस भी देना चाहेंगे, कोई मिसाल भी देना चाहेंगे इस दुनिया में से, you will not be able to. So don't try to even compare it with something in this world. उसको अंडरस्टैंड नहीं हम कर सकेंगे। एज फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बॉडीज जो है, हमें ये पता है कि बॉडीज जो है वो तमाम बॉडीज एक लेवल में, एक टाइम में, एक साथ, एक स्पीड से आप कह लें कि इन द सेम मैनर भी नहीं और सेम टाइम पे भी नहीं, मतलब वो डिसइंटीग्रेट नहीं करते। बॉडीज की डिसइंटीग्रेशन जो है वो लॉट ऑफ टाइम्स इट विल डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है ना। कितने कीड़े, कितने मकोड़े, क्या है, वो सब भी अंदर कब्र में कैसा है कैसा नहीं है, वी डोंट नो, लेकिन वो उस पर डिपेंड करेगा। कोई बॉडीज डिसइंटीग्रेट नहीं भी करेंगी, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं, उस एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। लेकिन वो बंदा, अगर आप उसको खोलेंगे, वो कब्र में इंटैक्ट पड़ा होगा, लेकिन वो बंदा हमें मालूम नहीं है, अल्लाह को मालूम है। ही और शी कुड बी इन अ स्टेट ऑफ ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट, ठीक है ना। उसको पनिशमेंट मिल रही है, उसको अजाब कब्र मिल रहा होगा। जैसे आपको पता है फिरौन को अल्लाह ताला ने कुरान में क्लियरली हमें बता दिया कि फिरौन की बॉडी को वो जिंदा रखेंगे। तो क्या अल्लाह ताला उसको, उसकी बॉडी को इसलिए जिंदा रखा है कि वो शहीद था? क्या इसलिए जिंदा रखा है कि वो अच्छा इंसान था? दुनिया में आज तक ना कोई आया है, ना कोई आएगा जिसकी मिसाल हम फिरौन से कर सकते हैं। मतलब फिरौन वो है जिसने अपने आप को रब कहा। आप यही सोचे कि उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हम जाके उसकी बॉडी को देख के खुश होते हैं और हम बोलते हैं ओह इसकी बॉडी अभी तक प्रिजर्व्ड है। अल्लाह ने प्रिजर्व किया, अल्लाह ने कुरान में कहा, दैट्स व्हाई इट इज प्रिजर्व्ड। लेकिन पनिशमेंट उसको मिल रही होगी, एंड अल्लाह नोज हाउ एंड व्हाट, ठीक है ना। इसकी दूसरी बात यह, हमारी बॉडी कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट भी हो जाए और इंडिविजुअल ऐसा हो कि वो किसी में से शुहदा में से हो, वो किसी सहाबियों में से हो, लेकिन वो दे आर प्रॉब्ली इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाए उसको अजर नहीं मिल रहा है।
اس میں اس کی باڈی کو ہارم ملے یا نہ ملے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بہت خوبصورت تھی جب انہوں نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب ان کے بیٹے کو عبداللہ ابن زبیر کو جب وہ کیا تھا کیا کیا تھا کروسیفائی کر دیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ باڈیز جو ہیں, اس کے بعد بھی, یہ تو اس وقت کا ایک واقعہ تھا, پھر ایک اور جگہ پہ انہوں نے آئی تھنک زکریا سم تھنگ, مجھے یاد نہیں کس کی قبر پہ تھے, انہوں نے کہا یہاں سے یہ ڈسٹ ہٹاؤ, تو کسی ڈسٹ ڈال دو اس پہ. تو کسی نے پوچھا کہ ڈسٹ ڈالنے سے کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا باڈیز جو ہیں وہ ہارم نہیں ہوں گی اس ڈسٹ کی وجہ سے, یہ تو سولز ہیں, یہ تو روحیں ہیں جن کی پنشمنٹ ہوتی ہے, یا تو وہ پنش ہوں گے یا وہ ریوارڈ کریں گے. جیسے اس دن نورین کہہ رہی تھی کہ دن رات میں ان کو یا تو جنت کی ہواؤں سے ہوا نظر آتی ہے, فیل ہوتا ہے قبر میں بھی, اور یا تو پھر دوزخ کی گرم ہواؤں میں سے وہ فیل ہوتا ہے, آگ میں سے. تو اٹ کین بی وٹ ایور, چاہے وہ ریوارڈ ہے چاہے وہ پنشمنٹ ہے, لیکن وہ سولز کو مل رہا ہوتا ہے, اور وہ گریو میں ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ گریو میں ہو یا نہ ہو, وہ ہوتا ہے اور سول کو ہوتا ہے. لیکن سول اگر باڈی سے کنیکٹڈ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ باڈی کو بھی کچھ نہ کچھ اس پنشمنٹ یا اس بلیس کا اثر ہو رہا ہوگا. اچھا, دوسری بات ہوئی تھی, ایک ہم اس دن تھرسڈے کو سورہ مطففین کے بارے میں شاید فرحت نے کوٹ کیا تھا یا نورین نے, فرحت نے, میرے خیال ہے مصباح نے, if I'm not mistaken, مصباح نے بھی کہا اس پہ بہت سارا مٹیریل موجود ہے. جس کو ایسا مٹیریل ملتا ہے وہ اس کو اسٹڈی کریں, اس کی اوتھینٹسٹی چیک کریں اور پھر بتائیں. میں نے بہت ساری تفاسیر کو چیک کیا, آپ کو میں نے لکھ بھی دیا تھا, تھرسڈے کو ہی لکھ دیا تھا کہ میں نے بہت ساری تفاسیر پہ گئی, سب پہ گئی اور اسی آیت پہ گئی, ویل للمطففین کی اس آیت پہ گئی, اور جتنے بھی آن لائن ریسورسز تھے اس میں بھی میں نے, اور پھر میں نے فائنڈنگز کو اپنے سمرائز کر کے میں نے آپ کے لیے لکھ دیا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ سجین, کہ ہم کہتے ہیں نا کہ سجین کیا چیز ہے. سجین جو ہے وہ لفظ میں نے آپ کو لکھ دیا تھا, دوبارہ سے بتا رہی ہوں. سجن کیا چیز ہے, یوسف علیہ السلام کی قصے میں آپ نے سنا ہے, سجن کیا چیز ہے, پریزن ہے, یعنی قید خانہ, یعنی جیل. وہ ایک بہت بدترین چیز ہے رہنے کے لیے, ٹھیک ہے, آسانیاں کر دی جاتی ہیں, لیکن اٹس اے ٹیریبل پلیس. تو سجن میلز ٹیریبل پلیس, سجن میلز اے پریزن. سجن کا مطلب ہیل فائر کا سب سے باٹم کا حصہ وہ بھی سجن ہے. یہ سب تو اٹس اے پلیس آلسو, ٹھیک ہے نا, جس میں رہتے ہیں, لیکن اٹ آلسو مینس سم تھنگ دیٹ از ہارڈ, ٹھیک ہے نا. اور سجین آپ دیکھیں جب یوز ہوتا ہے تو ہیل فائر کے ایک نام میں بھی سجین یوز ہوتا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا وکٹ سولز یا ایول سولز جو ہیں وہ سجین میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا نہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا سوال تھا, میں اس کا جواب ابھی تک بھی شیورٹی سے نہیں دے سکتی ہوں. میں اگر عالموں کو کانٹیکٹ کروں, ان سے پوچھوں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ بتائیں, لیکن میں 2 ریزنز بتاتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ تمام تفاسیر میں سے مجھے صرف ایک تفسیر میں ملا یہ معارف القرآن, اور اس میں مفتی محمد شفیع کہہ رہے ہیں کہ سولز آف دی ایول ڈوئرز آر کیپٹ ان سجین, ٹھیک ہے نا. جب ہم آیات کو دیکھتے ہیں, اس کے برعکس جب ہم آیات کو دیکھتے ہیں, سیکنڈ پوائنٹ یہ ویل للمطففین میں آیا نمبر 7 to 9, اس میں کیا لکھا ہوا, کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. اس میں کوئی جگہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے, اس میں صرف لکھا ہے ان جگہ لکھا ہوا ہے, لیکن اس میں ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے, سوری جگہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ایول سولز کا ذکر نہیں آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان کتاب الفجار یعنی کہ فجار یعنی جو وکڈ لوگ جو ہوتے ہیں, اٹ ٹاکس اباؤٹ ا کتاب, اٹ ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ سولز, یہ بات یاد رکھیں. تو جب یعنی وہ کتاب کون سی ہے, اٹ از آر بک آف ڈیڈز, ہمارے اعمال نامے, وہ رجسٹر جس میں ہماری تمام اعمال ریکارڈ ہوئے ہیں. تو وہ سولز کی, ان کی روحوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا, کتاب کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں, ہم سب کی جو کتابیں ہیں, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو فجار ہیں, جو وکڈ ہیں, ان کی جو کتابیں, ان کی جو ریکارڈ بکس ہیں, ان کے جو اعمال نامے ہیں, وہ کہاں پر ہے, لفی سجین, بے شک وہ سجین میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما سجین, آپ کو پتا ہے, آپ کو سمجھتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے, ڈو یو انڈرسٹینڈ. اور اس کے بعد ہے کتاب مرقوم. کتاب مرقوم کا مطلب ہے دیز آر رجسٹرز, دیز آر کتاب جو کہ انسکرائب کی گئی ہیں. مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اپنا کوئی آپ چینج کر سکتے ہیں نہ کچھ, جنہوں نے یہاں سے جو کر دیا وہ وہاں پہنچ گیا, ٹھیک ہے. تو اب میں اینڈ کرنا چاہتی ہوں اس ٹاپک کو
یہ کہہ کے پرسنلی میرے لیے میں اس چیز میں پروب نہیں کرتی ہوں اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں اور نہ میں خود سے ازیوم کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں، میٹرز آف دی انسین، کسی نے آ کے ہم کو واپس بتایا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ نہیں پسند فرماتے بلکہ منع فرمایا کہ میٹرز آف انسین میں جس کا کلیئرلی کوئی بات کوئی لکھا ہوا نہیں ہے یا کوئی اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ذکر کیا، اس میں ہم کو پروب نہیں کرنا چاہیے. ہماری مین کنسرن کیا ہے؟ ہماری مین کنسرن ہے کہ ہم ایز مچ ایز وی کین، ایز ہارڈ ایز وی کین، ہم آخرہ کے لیے کوشش کریں. تو ہمیں فوکس کس پہ کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ ایول سولز کہاں پر ہیں، ہمیں فوکس، میں اپنا بتا رہی ہوں، ہمیں فوکس اس پہ کرنا ہے واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، اور جو ہم نے کرنا ہے اس کو بیسٹ طریقے سے ہم کیسے کر سکیں. تو مجھے اگر یہ پتا چل گیا کہ سولز کہاں رکھے میں، مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی پہ، میرے اعمال نامے پہ کوئی اثر ہوگا. ان کی باڈیز کو کیا ہو رہا ہے اس سے بھی مجھے نہیں اثر ہوگا. بٹ آف کورس آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہیں، جو بھی آپ میں سے اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں، میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے کسی بھی اچھے ریناؤنڈ اسکالر کے پاس جائیں اور ان سے یہ پوچھیں اور ان سے جواب لیں. دوسری بات آپ کو ایک ساتھ، سوری میں نے اینڈ تو کر دیا تھا، لیکن یہ ایک بات بولنی تھی کہ جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں، تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ تفسیر پڑھنے کا مطلب یہ کہ تفسیر از این ایکسپلینیشن، ناٹ ورڈ فار ورڈ. ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھ لیا ان کتاب الابرار نے ان الکتاب الفجار لفی سجین، ٹھیک ہے نا، تو وہ آیا تھا. اب یہ ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو اس میں روح کی ذکر نہیں ہے. تو اسی طرح پورے قرآن میں جب آپ کو قرآن کا جواب قرآن سے مل جاتا ہے، دیٹس دا بیسٹ تفسیر. آپ اس کی ڈیٹیل میں اگر نہ جائیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہی کہ آپ تفسیر کی کلاسز نہ لیں، میں خود بھی تفسیر کرتی ہوں اور علماء بھی کرتے ہیں تفسیر، لیکن تفسیر میں ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس میں تھوڑا پرسنل اپنا آ جاتا ہے. اگر میں ایک بندے کی تفسیر پڑھوں گی، ایک عالم کی تفسیر، اس میں تھوڑا ڈفرنٹ ہوگا، دوسرا کا تھوڑا اور ڈفرنٹ ہوگا، ایک کا پرسپیکٹیو بھی ڈفرنٹ ہوگا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، لیکن ہر عالم نے جو تفسیر کی ہے انہوں نے ٹھیک ہے پرانی تفسیروں کو دیکھ کے کیا، لیکن اس میں اپنا ایلیمنٹ ڈال دیا ہے، تو وہ تھوڑا سا بائسڈ ہو جاتا ہے. اور نن آف دا تفسیر ان دا ہول وائڈ ورلڈ، کسی بھی اسکالر سے آپ پوچھیں وہ نہیں کہے گا اٹس 100% کریکٹ. ہر ایک نے اپنے ویوز ڈالے ہوئے ہیں، پرسپیکٹیو ڈالی ہوئی ہے، ایوری ون ٹرائز دیئر بیسٹ، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں وچ میں اور میں ناٹ بی ٹرو. ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، بٹ ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے تفاسیر پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ نہیں کریں، اس لیے ورڈ فار ورڈ پہ زیادہ ڈیپینڈ کریں. جو چیز نہیں سمجھ آتی قرآن میں ہی ڈھونڈے، ورنہ حدیث میں ڈھونڈے، پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ تفسیر پہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ اسکالرس کہتے ہیں. تو ایک اور بات، یہ تو میں نے بول دی، بیچ میں ایکسٹرا بول دی، لیکن ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہی تھی. ثنا ہماری کلاس میں اس وقت نہیں ہے، یہ ثنا جو ہے یہ پشاور میں ہے، یہ پشاور میں رہتی ہے اور یہ ہمارے گروپ میں نیو ہے. ان کو ہم نے ایڈ کیا تھا ابھی لاسٹ ویک میں ایڈ کیا تھا، اور میں بھی ان کو بہت اچھی طرح نہیں جانتی ہوں. آئی میٹ ہر فار دا فرسٹ ٹائم. میں اس لیے آپ کو انٹروڈیوس کر کے بتا رہی ہوں کہ بہت چھوٹی سی ہیں یہ ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ٹو لرننگ اینڈ ٹو کنویئنگ دا قرآن. وہ کہتی ہیں کہ میں 20 سال سے کر رہی ہوں، وہ خود اتنی چھوٹی سی ہیں، پتہ نہیں 20 سال کی کیسے کر رہی ہوں گی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 20 سال سے کر رہی ہوں. آئی ٹرسٹ ہر. میں ان سے ملی تھی، ایک تھوڑی دیر کے لیے ملی تھی، کسی کے گھر ہم گئے تھے اور میری دوست کے ساتھ گئی تھی، اور بہو تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں تھے، لیکن یہ کہ بس اب چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا. بلاگز بھی لکھتے ہیں، میرے پاس ان کا بلاگ کا کچھ ابھی پتا نہیں، میں معلوم کروں گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ گروپ میں ایک پاکستان سے کوئی فون نمبر تھا جو ہیلپ بھی کر رہی تھی، جو سوال بھی پوچھ رہی تھی، جس نے مجھے ریسرچ میں بھی ہیلپ کیا اس طرح سے کہ وہ ایڈ کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ ہم لکی ہیں اس کو اپنے گروپ میں لے کے. اس نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ساتھ تعلیم القرآن پورا مکمل کیا، اور وہ نعمان علی خان کے ساتھ بھی ڈریم انٹینسو کورس جو ہے وہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سب ثنا کو ویلکم کرتے ہیں. آج بھی وہ ہماری کلاس میں نہیں ہے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، تو ان کو اس وقت رکھتی ہوں گی، سلاتی ہوں گی، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کام میں لگ جاتی ہوں گی. اور پاکستان کا آپ کو پتہ ہے آج کل 11 گھنٹے کا ڈفرنس ہے، ہمارے پاس جب 12 بجتے ہیں وہاں رات کے 1 بج جاتے ہیں. تو آئیے اب جاتے ہیں آیا نمبر 155 پہ. آیا نمبر 155، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَ اینڈ شورلی، اور یقیناً. ل آپ کو پتہ ہے لام التاکید ہے، اس کا مطلب کہ ضروری ضروری. وَلَنَبْلُوَنَّ،
अब नबलुवन्ना अगेन, इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें नून ताकीद आ जाती है, वो डबल एम्फेसिस हो गया। एक दफा एम्फेसिस हो गया लामत ताकीद से, फिर एक दफा एम्फेसिस हो गया अन्ना से, ठीक है, वन नुकुम वला नबलुवन्नकुम, ठीक है ना। इसका मतलब दो दफा ताकीद है, दो दफा अल्लाह ताला एम्फसाइज करके कह रहे हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा था पहले, वला नुवल्लियन्नकुम, ठीक है ना, हम बेशक 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 फेर देंगे किबले के बारे में। अब क्या आ गया, वला वला नबलुवन्नकुम, ठीक है, तो बेशक बेशक यानी यकीनन हम आपको, और इसका मतलब क्या है, नबलुआ कि हम आपको आजमाएंगे, जरूर बजरूर हम आपको आजमाएंगे। इंग्लिश में आप लिखेंगे एंड श्योरली वी विल डेफिनेटली टेस्ट यू, दो दफा आ गया ना, एक दफा लाम का आ गया, एक दफा नून का आ गया, एंड श्योरली वी विल डेफिनेटली टेस्ट यू, और यकीनन हम आपको जरूर आजमाएंगे। दो दो दफा आप लिखें, इसमें जरूरी है क्योंकि ला भी है और अन्ना भी है, ठीक है ना। बिशईन का आपको पता है, सबको पता है, विद समथिंग, शईइन यानी समथिंग, किसी चीज के साथ, किसी चीज के साथ हम आपको जरूर बजरूर आजमाएंगे। और वो चीजें क्या हो सकती हैं, मिनल खौफ, ऑफ फियर यानी खौफ हो सकता है, वल जू का मतलब क्या है, हंगर, और भूख यानी हम आपको फियर से भी आपको आजमा सकते हैं, हंगर से भी, भूख से भी आजमा सकते हैं, खौफ से या भूख से। व नक्सिम मिनल अमवाल, नक्स क्या, नुकसान, जैसे हम उर्दू में कहते हैं नुकसान, एंड लॉस मिनल अमवाल इन वेल्थ, लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस इन वेल्थ, लॉस जो भी आपको ज्यादा पसंद है आप लिख लें। और नुकसान किस चीज में, मालों के नुकसान से, माल में नुकसान से, और अमवाल लिखा हुआ ना तो मालों आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो एंड लॉस इन वेल्थ, और नुकसान मालों से। वल अनफुस, एंड अनफुस क्या होता है, जान, एंड लाइव्स, और जानों से, नफ्स से अनफुस, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हम आपको जरूर बजरूर आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी आपके माल में, दौलत में, चीजों में, आपकी जो भी है उसमें कुछ नुकसान करके। वस्समरात, एंड फ्रूट्स, और फलों से। वबश्शिर साबिरीन, वबश्शिर आप पहले पढ़ चुके हैं, एंड गिव गुड न्यूज, और खुशखबरी दें। तो ये अल्लाह ताला फ़िअलुल अमर है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि उनको ये हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनसे कह दीजिए कि उनके लिए खुशखबरी है। बशरा युबशिरु तबशीरन हम कर चुके, फॉर्म 2 में आता था, ठीक है। फ़अला, बशरा युबशिरु तबशीरन, टू गिव गुड न्यूज, ग्लैड टाइडिंग्स भी लिखा होता है और गुड न्यूज भी, मुझे ग्लैड टाइडिंग्स नहीं अच्छा लगता, गुड न्यूज पसंद है, खुशखबरी देना। अस्साबिरीन, साबिरीन कौन है, फाइल है, ये कौन लोग हैं, दोज हु आर पेशेंट, सबर करने वालों को। तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि सबर करने वालों को बता दो कि उनके लिए खुशखबरी है। और फिर आगे आया नंबर 156 में कंटिन्यू हो रहा है कि कौन लोग हैं सबर करने वाले। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना, दोज हु यानी वो लोग, इज़ा यानी जब, व्हेन जब, या व्हेन असाबतहुम यानी उनको पहुंचती है, उनको पहुंचती है, स्ट्राइक्स देम, उनके स्ट्राइक करती है क्या चीज उनको। तो इज़ा क्या चीज है, इज़ा इज अशर्त, जब उनको पहुंचती है, हर वक्त की बात नहीं, हम चलते फिरते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब उनको कोई भी मुसीबत पहुंचती है, कोई भी गम पहुंचता है, कोई भी कैलेमिटी होती है, तो ये एक शर्त है कि जब उनको ऐसा होता है तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, अच्छा, और ये जो इज़ा है ये भी ज़र्फ़ ज़मान है, ठीक है, व्हेन मतलब टाइम में। तो मुसीबतुन जब कोई पहुंचती है उनको कोई मुसीबत, जब कोई भी कैलेमिटी कह लें आप, कोई एनी कैलेमिटी स्ट्राइक्स देम, कैलेमिटी कोई भी चीज छोटी बड़ी सब हो सकती है, तो जब एनी कैलेमिटी स्ट्राइक्स देम, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, तो कालू, अब कालू पास्ट टेंस है, लेकिन चूंकि अब इज़ा लिखा हुआ है तो इज़ा का मतलब तो व्हेन है, और व्हेन का मतलब है पहुंचती है, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे दे सेड, हम कहेंगे दे सेड भी है, उन्होंने कहा, जब उनको कोई मुसीबत पहुंची तो उन्होंने कहा, ये भी है, सही बात है जिन्होंने कहा, लेकिन अब हमारे लिए भी है, वरना हम कहेंगे ये तो पास्ट टेंस है, गुजर गया, अब हमें क्यों बता रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों है, जब इज़ा आता है तो इज़ा का मतलब दोनों हो सकता है, पास्ट टेंस भी है, प्रेजेंट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है, कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं, दे सेड भी है, दे से भी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना इंडीड वी, इन्ना का मतलब है इंडीड, और इन्ना का मतलब है इंडीड वी, तो इन्ना का मतलब है बेशक, और इन्ना का मतलब है बेशक हम, लिल्लाही वी बिलोंग टू अल्लाह, तो इंडीड वी बिलोंग टू अल्लाह,
اور پھر بے شک ہم اللہ کے لیے ہم اللہ کو بلونگ کرتے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. را جیم جیم کا مطلب ہے ٹو ریٹرن, ٹھیک ہے نا. تو اینڈ انڈیڈ وی, اور بے شک ہم الیہ اس کی طرف یعنی ٹو ہم راجعون ول ریٹرن. سو اینڈ انڈیڈ وی ٹو ہم ول ریٹرن, اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یا لوٹیں گے, ٹھیک ہے نا. آیا نمبر 157 بھی اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں کیونکہ تینوں کا مطلب ایک ساتھ, پھر ایکسپلینیشن تینوں کی ایک ساتھ ہے. تو آیا نمبر 57 ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. اولئک یعنی دوز, یعنی وہ لوگ, علیہم اللہ پلس ہم, اللہ پلس ہم ہوتا ہے لیکن چونکہ آئی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے علیہم ہو جاتا ہے. تو اولئک علیہم دوز یعنی وہ لوگ, علیہم ان کے اوپر یا ان پر, اپون دیم آر صلوات. صلوات کیا چیز ہے؟ رحمتیں کہہ لیں, بلیسنگز کہہ لیں, انگلش میں بلیسنگ کہہ لیں. اپون دیم, دوز آر دا پیپل اپون ہوم, یعنی اپون دیم آر کیا؟ بلیسنگز, ان پر رحمتیں ہیں. من ربہم, من مینز فرام, ربہم their رب, تو ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. کن لوگوں کے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے مصیبت آنے پہ, کلیمٹی آنے پہ, بیماری آنے پہ, تکلیف پہنچنے پہ صرف کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کو سمجھے, اس کو مین کیا. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ورحمہ, اور رحمتن, اور رحمت ہے ان لوگوں پر, اینڈ مرسی مطلب رحم ہے, اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اینڈ اولئک, اور وہی ہیں, وہی لوگ ہیں, اینڈ دوز آر, دے آر دا گائیڈڈ ونس, یعنی وہی ہدایت پر ہیں, وہی ہدایت پانے والے. ہدایت پر ہے یا ہدایت پانے والے ہیں, کیونکہ ہم پاسٹ ٹینس کی بھی بات کر رہے ہیں اور ہم فیوچر ٹینس کی بھی بات کر رہے ہیں. تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں جنہوں نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور جو کہیں گے ان کے لیے بھی ہے. سو قرآن از فار ایور, آپ کو پتا ہے. تو قرآن کے لیے جو بھی چیزیں ہیں جو پاسٹ ٹینس کی بھی ہیں, اٹ از ایپلیکیبل آن اس اور انٹل دی اینڈ آف ٹائمس. تفسیر دیکھ لیتے ہیں اس ان تین آیتوں کی, 155, 156 اینڈ 157. یہ تینوں آیات کو ملا کے ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے, ایک گلمپس نظر آتا ہے اللہ کی امیزنگ اور افیکٹو اپروچ پہ. کیا اپروچ ہے؟ ہم لوگوں کو سکھانے میں. ہمیں سکھانے میں کس نے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سکھایا گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو اپنے ارد گرد, اپنے فالوورز کو, ارلیسٹ مسلم کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا. اور ان کو ایجوکیٹ کیا کیوں؟ کہ ان کو پریپیئر کرنا تھا کہ ابھی ان کو کیا کرنا ہے, پوری دنیا کی لیڈرشپ سنبھالنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد they will be the leaders, they will have to learn کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو کیا کرنا ہے. ان کو پریپیئر کیا اس کے اللہ ریسٹ آف دا مین کائنڈ کے لیے. تو وہ نمبر 1 تھے صحابہ جنہوں نے سیکھا, اور اس کے بعد ان کے بعد ہم دوسری جنریشن آئی, تیسری آئی, چوتھی آئی, اور اب 1400-1500 سال کے بعد اب ہم ہیں جو ہم ان سے سیکھ رہے ہیں. یہی قرآن کے الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اب ہمارے پاس ہیں, اب ہم خود سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ مطلب یہی تھا کہ جب آپ کو ایک لیڈرشپ پوزیشن مل جائے گی, آپ جب پوری امت کے لیڈرز بن جائیں گے, تو you must have to pay a price. اس فیتھ کو, اس ایمان کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے. مفت میں نہیں ہوتا ہے کہ مفت میں ہاں بھائی ہم پیدا ہو گئے مسلمان, ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم بخشے گئے, ایسا نہیں ہوتا ہے. You must pay a price to uphold our faith, ٹھیک ہے نا. I must pay to uphold my faith. تو یہ بلیورز کے لیے ٹیسٹس ہوتے ہیں, ٹرائلز ہوتے ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, کلیمٹیز آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اور یہ اٹ از پارٹ آف آور ایجوکیشن, اٹس پارٹ آف آور تربیہ, ہماری تربیت جو ہوتی ہے نا. اور اس سے کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے بعد انسان کے اندر کا جو بیسٹ ہوتا ہے نا وہ نکل آتا ہے. جب آپ اس سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں, there is no word to describe it. لیکن جب وہ گزر جاتی ہے, ساری عمر اس کا امپیکٹ رہتا ہے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی انرجیز جو ہے رینیو ہو جاتی ہیں, آپ کا جو ہے ایک ری انفورسمنٹ آپ کو مل جاتا ہے کہ اب ہمارے اندر یہ قوت اللہ نے دی ہے کہ ہم اسے برداشت کریں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ جتنی ہماری سخت ہے, جتنی ہماری برداشت ہے, اس سے زیادہ ہمیں اللہ مصیبت میں نہیں ڈالیں گے. اور ہمیں خود کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہ یہ مصیبت آنے سے پہلے ہم اتنی برداشت کر سکیں گے کہ نہیں. جب وہ مصیبت آ جاتی ہے اس کے بعد ہماری وہ جو لیٹنٹ پاورز ہوتے ہیں نا وہ نکل آتے ہیں, اور وہ پوٹینشیل آ جاتی ہے ہم میں کہ ہم یہ چیزوں کو ایکسپیرینس کر کے ہم ان چیزوں کو برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں بہترین طریقے سے.
इससे क्या होता है, हमारी परसेप्शन भी चेंज हो जाती है, हमारी जो मेंटल और इमोशनल जो जजमेंट है वो भी चेंज हो जाती है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है कि हमने क्या देना है, भाई ये हो गया, हम बहुत स्ट्रांग हो गए, बहुत बड़े हो गए, हमने बस एक पूरा कर लिया। कुछ लोग कोई चीज गुम जाती है, किसी का मरने पे तो लोग कहते हैं, कुछ कैलेमिटी के बाद लोग कहते हैं, एक्सीडेंट्स के बाद कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और कोई बच गया, मैं कहते ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं वो मरे नहीं है, वो जिंदा है। इट इज नॉट ओनली जब कोई मर जाए, कोई भी कैलेमिटी आ जाए इन्ना लिल्लाहि, वरना ये अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने मतलब एक सेहत दी, आफियत दी, गाड़ी दी थी, गाड़ी को नुकसान पहुंच गया, स्टिल इट इज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कोई लोग क्या करते हैं कि कोई भी सफर हो, कोई भी सफर करें, कोई भी सेटबैक हो, कोई भी हार्म हो, उनको करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज गुम जाए उस वक्त भी पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया। अगर कोई चीज गुम गई है तो वो चीज गुम गई, अल्लाह ने ही दिया था ना, हमने खुद तो, हमारे इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कोई चीज भी हासिल करने में, तो वो अल्लाह ताला ने वापस ले लिया। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, जस्ट बिकॉज हम इस टॉपिक पे मुझे याद आ गया कि हमें ये बताया जाता था जब हम स्कूल कॉलेज में थे, तो किसी कॉलेज में थे, किसी ने सिखाया, ओह कोई चीज गुम जाए तो आप फौरन पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दैट इज करेक्ट। लेकिन फिर कहते वो चीज मिल जाएगी। well, this is not from the सुन्ना कि आपकी कोई चीज अगर गुम गई और आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया तो वो चीज आपको मिल जाएगी। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, लेकिन मतलब इसका ये नहीं है कि इन्ना लिल्लाह पढ़ने से आपकी चीज मिल जाएगी, ये आपने दिमाग में बैठाना। मतलब ये अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया। तो अब हमें भी पता होना चाहिए व्हाट इट रियली ट्रूली मीन्स, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हम ट्रूली समझते हैं इस बात की कि हमारी जिंदगी पर इन्ना लिल्लाह बोलने से उसके क्या असरात होने चाहिए, कि ये एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, इट मीन्स इसके साथ हमारे अंदर एक डीप कन्विक्शन भी होनी चाहिए, इसके अंदर कि हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये ईमान होना चाहिए कि हम अल्लाह को इन्ना लिल्लाही, कि हम अल्लाह को बिलोंग करते हैं, हम अल्लाह को बिलोंग करते हैं, सिर्फ हम नहीं, जो कुछ हमारे पास है, whatever we have is not really ours, everything belongs to Allah। जो चीज, एक सुई भी अगर हमारे पास है तो वो भी अल्लाह को बिलोंग करती है। तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी जो कुछ है, इस दुनिया में जो कुछ है, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, वो सब कुछ भी अल्लाह को बिलोंग करती है। तो अल्लाह ही है जिसने हमको ये सब कुछ दिया है, प्रॉपर्टी दी, माल दिया, गुड्स दिए, सब चीजें दी, हमें घर दिया, हमें गाड़ियां दी, हमें बिजनेस दी, सब कुछ। लेकिन क्या हम ओनर हैं टेम्परेरीली? यस, हम उसके ओनर्स हैं, लेकिन असल ओनर कौन है ये हमारे ज़हन में है, इट इज अल्लाह। जो बच्चे हमें अल्लाह ने, जिन बच्चों से नवाजा है, जो अल्लाह ने हमें हेल्थ दिया है, जो अल्लाह ने हमें टाइम दिया, जिस टाइम से इस वक्त मैं और आप बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये टाइम हमारे पास था? इसको निकालना पड़ता है, ये अल्लाह ने हमको दिया, अल्लाह ने हमको नवाजा है, आप समझ लें, दिस इज ऑल अल्लाह's प्रॉपर्टी। इवन ये बॉडी, ये जिस्म, ये आंख, ये नाक, ये सब भी अल्लाह को ही बिलोंग करती। इवन द लाइफ जो हमें दी अल्लाह ने, वो सब अल्लाह को बिलोंग करती। सब लाइफ तो छोड़े, इवन द सोल्स, हम अपनी रूह की बात करते हैं ना, अपनी सेल्फ की, कभी कभी अपनी अना की बात करते हैं, ये चीज हमें नहीं पसंद, वो चीज हमें नहीं पसंद, और हमारे मतलब अपनी डिजायर्स की हम बात करते हैं, जो भी आप उसको नाम दे दें, अना कह दें, नफ्स कह दें, बीइंग कह दें, सेल्फ कह दें, खुदी कह दें, अना कह दें, जो भी कह दें, वो सब कुछ जो हमें दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है कि एवरी सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, इट इज नॉट रियली आवर्स। इनफैक्ट मैं एक स्कॉलर का पढ़ी थी, उसमें लिखा था यू आर नॉट योर्स, आप खुद भी अपने नहीं है, यू बिलोंग टू अल्लाह। सो जो कुछ भी हमारे पास है टेम्पररी, हमारे लिए शॉर्ट हमारे पास है, उसका है, और जो राइटफुल ओनर है वो किसी वक्त भी अपना क्लेम कर लेगा कि भाई अब मैं वापस ले रहा हूँ। तो इसीलिए जब हमें कोई नुकसान पहुंचता है, हम उसको बैठ के मौन करते हैं, ऑफ कोर्स हम सैड होते हैं, लेकिन फिर राइटफुली अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। लेकिन पेशेंस आसान नहीं है, आई कैन नेवर से कि पेशेंस, सबसे मुश्किल काम है सब्र करना। लेकिन जब हम अल्लाह की विल के लिए सबमिट कर देते हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह की मर्जी थी, ये डिसीजन अल्लाह का था, और अल्लाह वो ही करेगा जिसमें हमारे लिए बेहतरी है, तो फिर हम समझ जाएंगे। शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इन दी एंड हम समझेंगे इसी में कोई अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरी रखी है। हम आए थे खाली हाथ, हम जाएंगे खाली हाथ। और कारून का एग्जाम्पल हमारे पास है, कैसे धंस गया, उसके पास जितने खजाने थे किसी और के पास नहीं थे, और खाली चला गया, खाली हाथ चला गया। तो जो कुछ हमारे पास है, जो हम एंजॉय कर रहे हैं इस दुनिया में, जो भी गिफ्ट्स हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से गिफ्ट्स हैं या अल्लाह की तरफ से एक लोन है?
ٹھیک ہے. اس گفٹ کو, اس ٹائم کو, اس وقت کو, اس زندگی کو ہم نے اگر یوز ہی کرنا ہے تو اللہ کی اوبیڈینس میں یوز کریں نا, انسٹیڈ آف ڈس اوبیئنگ ہم. تو اس میں ایک ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہتی ہوں نا صبر کریں, تو صبر کرنا آسان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب ڈیتھ ہوئی تھی, گود میں لے کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے, بخاری میں ہے یہ حدیث کہ وہ آئی تھنک عبد الرحمن ابن عوف تھے یا کون تھے ان کے پاس, کہ انہوں نے کہا آپ بھی رو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میری آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میرا دل جو ہے وہ غم سے رنجیدہ ہے, لیکن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا جو اللہ کو ناپسند ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بخاری میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو ایک ہیومن سول ہے ہمارا, ہماری ایموشنز ہیں, ہمارے سینٹیمنٹس ہیں. جب کوئی فوت ہوتا ہے, جب کوئی ہم سے دور ہو جاتا ہے, جب کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے, ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ ہم اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے ہیں فرام ہیپننگ, بٹ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہی سوچیں کہ اللہ کا تعالیٰ نے لے لیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں, نماز پڑھنے میں بھی پیشنس چاہیے, روزہ رکھنے میں بھی پیشنس چاہیے, اللہ کو سبمٹ کرنے میں بھی پیشنس چاہیے, ہر چیز کے لیے پیشنس چاہیے, صرف کسی کی ڈیتھ پہ نہیں. تو اسی لیے ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, جو کچھ بھی ہے, ہم اس زندگی کو اس چیز میں اسپینڈ کر لیں کہ جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے, جس نے ہم کو یہ ٹائم دیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ واپس بلا لے گا تو ہم نے جانا ہی جانا ہے. کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں, کوئی پیغمبر نہیں رہا. عیسیٰ علیہ السلام اگر ہیں تو وہ اس لیے دنیا میں نہیں ہے, لیکن اللہ کے پاس ہیں کیونکہ انہوں نے واپس آنا ہے. sooner or later we all have to return to Allah. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم ایز بلیورز, ہم اگر مانگیں بھی, ہم ٹرن بھی کریں کسی کی طرف, ہم ہیلپ بھی مانگے, ہم مدد بھی مانگے, ہم کمفرٹ بھی مانگے, تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. اور یہی ہماری ٹرو سبمیشن ہے, ہماری ایسنس ہے ٹرو سبمیشن کا, کہ ہم اس سے مدد مانگنے کے بدلے ہم اللہ سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو صابر ہوں گے, جو صبر کریں گے, ان کے لیے بہترین نیوز ہے, خوشخبری ہے. یعنی کیا ہے, وہ گارنٹی دے رہے ہیں. کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. لیکن ایک بات آپ نوٹس کریں, آپ نے نوٹس کیا کہ انہوں نے کیا بولا؟ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ان کو آپ خوشخبری دیں کہ ان کو مال ملے گا, ان کو دولت ملے گی, ان کو زمینیں ملیں گی, ان کو گھر گاڑیاں ملیں گی؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. کوئی مٹیریل وکٹری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پرومس نہیں کیا. انہوں نے جو پرومس کیا اپنی مرسی اور اپنی بلیسنگز کا کیا. تو ہمیں قرآن یہی سکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ یہی سکھاتے ہیں بلیورز کو, کہ جب ہم اللہ کی اوبیڈینس کریں, اللہ کے راستے میں اسٹرگل کریں, تو اللہ کی پلیجر کے لیے کریں, اللہ کی بلیسنگز کے لیے کریں, اللہ سے ہدایت کے لیے کریں. وہ ہمارا گول ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے اگر ہمارے راستے میں جو بھی کانٹے آئیں گے, جو بھی مصیبتیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور ان مصیبتوں سے ہمیں نجات دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ریوارڈ ہم کو دے گا. He will reward us better than any of these material gains. ٹھیک ہے نا. بفور آئی اینڈ دس ٹاپک, ایک اور میں ایگزامپل دینا چاہتی. ایک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا, لیکن ہم یہی کہتے ہیں وہ تو پروفٹ تھے, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ تو چوزن تھے. لیکن صحابیوں میں بہت سارے ایسے قصے ہیں صحابہ میں. ایک بہت مشہور ہے جو آپ سب نے سنا ہوگا, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کے بارے میں, یہ بھی بخاری میں ہے, انس بن مالک ریلیٹ کرتے ہیں, اور بہت ساری اس کی لمبی لمبی واقعات اسی ایک واقعے کے بارے میں مسلم میں بھی ہے, اوروں میں بھی ہے. سب نے, کسی نے زیادہ ڈیٹیلز بتائی ہیں, کسی نے کم ڈیٹیلز بتائی ہیں. میں نے اس کو شارٹ کر کے کوشش کی ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز سے میں اسی کو لے آؤں. کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے, اور وہ وہاں سے جب واپس آئے تو اس سے ان کے پہنچنے سے پہلے ان کے ایک بیٹے بیمار ہو گئے تھے, اینڈ ہی پاسڈ اوے. ایک بیٹا فوت ہو گیا. اس وقت جب وہ واپس, اچھا ابھی وہ واپس نہیں آئے, تو اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو واش کیا خود ہی, ان کو اس ڈیڈ کو واش کیا, اس کو کفن پہنایا, اور اس کو ایک جگہ پہ گھر میں جا کے رکھ دیا. ابھی شام کا ٹائم تھا, انہوں نے رکھ دیا. انہوں نے کہا ابھی میں اس کو دفنا تو وہ نہیں سکتی تھی, تو انہوں نے کہا ان کے ابا آئیں گے تو وہ دفنا دیں گے, لیکن ابھی میں اگر وہ آتے ہی اگر میں ان کو بول دوں گی کہ بیٹا فوت ہو گیا, تو بیچارے کھانا بھی نہیں کھائیں گے, لائک ان کے ذہن میں یہ سب ہو گئے. میں اپنے آپ سے بول رہی ہوں, لیکن this is probably what went through her mind and that's why she did all this, کہ انہوں نے شاؤٹ آؤٹ کر کے اور ایک جگہ پہ رکھ دیا, اور لوگوں سے کہا جو بھی گھر میں تھے, کسی اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس مہمان تھے, کسی میں تھا گھر والے تھے, جو بھی تھا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جب وہ گھر آئے, ابو طلحہ جب گھر آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ میرا بیٹا کیسا ہے, کیونکہ شاید جانے سے پہلے وہ پہلے سے ہی بیمار ہوگا.
اب دیکھیں سلیم نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا بیٹا خاموش ہے and I hope he is in peace. I hope وہ سلامتی میں ہے اور پیس میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے وہ سمجھے کہ ٹھیک ہے کوائٹ ہے اور پیس میں ہے. یہ دونوں باتیں کریکٹ تھی, غلط نہیں تھی. تو اس کے بعد انہوں نے کھانا لا کے رکھا. سلیم نے کھانا بھی پکایا, کھانا لا کے رکھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر کچھ اس میں اکاؤنٹس میں کہ انہوں نے اپنے اوپر پرفیوم لگایا, اچھے کپڑے پہنے, اور پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سونے چلی گئی. اور صبح جب اٹھے تو صبح اٹھ کے انہوں نے وہ جب ان کے ہسبینڈ جا رہے تھے, ابو طلحہ جب جا رہے تھے, ہی واز ریڈی ٹو لیو, تو انہوں نے پہلے جب غسل کیا, جب وہ غسل کیا تو ان کو سلیم نے کہا کہ او ابو طلحہ, اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز یا کسی نے کسی کو کوئی چیز اگر لینڈ کیا ہے, اگر لون پہ دیا ہوا ہے اور وہ کہے کہ ہمیں واپس چاہیے, تو کیا اس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ واپس دے دے؟ کیا اس کو نہیں دینا چاہیے؟ تو ابو طلحہ نے کہا ہاں اس کے پاس تو مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو واپس ان کا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کو واپس دے دینا چاہیے. تو اس پہ انہوں نے کہا, سلیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا تھا, لون دیا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے ابھی ریوارڈ حاصل کریں اور پیشنس کے ساتھ, اور آپ اس بچے کو جا کے, وہ فوت ہو چکا ہے, آپ اس کو جا کے دفنا دیں. یہ اس عورت کا کردار تھا. سبحان اللہ, اتنا صبر اور یہ ایمان. اس کو ٹرولی پتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے پھر بہت سارے لمبے اور بھی ہیں کہ وہ خفا ہو گئے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, اور پہلے سے بتانا تھا, اور میں نے یہ بھی کیا, میں نے کھانا بھی. لیکن اس سب کو ڈیٹیلز کو ہم ہٹاتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انا للہ کو وہ سمجھ رہی تھی. اور یہ جو افیکٹ ہے یہ ہر بندے کو اپنے اندر ہونا چاہیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے ٹرولی جو ہے ان کا نہیں ہے, اللہ کا ہی ہے, اور اللہ نے لے لیا. جب اپوائنٹڈ ٹائم آیا انہوں نے لے لیا. پھر ابو طلحہ نے صبح پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب فجر کی نماز پڑھی اور ان کو بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آلریڈی یہ میسج کنوے ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کے بتایا ہوگا. اور بھی لمبی حدیث ہے کہ اس کو انہوں نے یہ پوچھا کچھ کہ تم نے اپنی جو کچھ تھا وہ سب اس کو چھوڑ دیا, لیکن اینڈ میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ جو رات تھی اس میں جو کچھ آپ نے کیا, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بلیس کرے, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نیک اچھی اولاد دے. تو ایک ون آف دی انصار جو ہے مدینہ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ, یہ بخاری میں ہے کہ ابو طلحہ اور ان کی وائف جو ہے سلیم کے 9 بچے ہوئے, اور 9 کے 9 جو ہیں وہ حفاظ آف دا قرآن ہوئے. تو دیکھیں سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, اس عورت کی پیشنس, اور وہ اگر مہمان ان کے گھر پہ تھے جو کہ کسی اکاؤنٹس میں ہے, کسی نریشنز میں ہے, مہمانوں کا خیال رکھنا اور کسی کو تنگ نہیں کرنا, کسی کو رنجیدہ نہیں کرنا, یہ سب کچھ ملا کے اس پیشنس کا, اس ایمان کا ان کو کیا ریوارڈ ملا کہ 9 کے 9 بچے ماشاءاللہ حفاظ ہو گئے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں سلیم کے بارے میں؟ اب سلیم کے بارے میں ہم کو سیکھنا اتنا بہت ضروری نہیں ہے, لیکن جب ہم ان کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ اس قسم کا کردار اپنانا چاہیے. ایک تو پتہ ہے کہ وہ بہت بہادر تھی, اسٹرینتھ تھی ان کے پاس, قوت تھی. اور وہ کیوں قوت تھی؟ کیونکہ بچہ فوت ہو گیا, اس بچے کو خود نہلانا اور خود اس کو کفن پہنانا کتنا مشکل کام ہے, اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے نہلانا اور کفن پہنانا. پھر اس نے گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو کام رکھا, کسی کو ایسی مشکل وقت میں کسی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہوگا, اور سب کو رونا دھونا بچہ انہوں نے نہیں کیا. پھر تیسری بات, انہوں نے اللہ کی ڈگری کو ایکسیپٹ کیا وتھ کنٹینٹمنٹ, قناعت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ, انسٹیڈ آف واویلا کرنا. ٹھیک ہے نا, یہ کیا تو نے کر دیا میرے ساتھ, یا اللہ مجھ پہ ظلم ہو گیا, کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے نا, ہمارے ہاں ہوتا ہے نا سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں لوگ. چوتھی بات یہ تھی کہ بچہ فوت ہو گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ڈنر کوک کیا. ہم ایسے وقت میں ٹھیک ہے لوگوں کو یہ ہے کہ آپ ان کے گھر کھانا پہنچائیں, لیکن اس عورت کو دیکھیے اس نے خود ڈنر کوک کیا. ہمیں تو ذرا سا کچھ ہوتا ہے, کانٹا لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کھانا نہیں پکایا جا رہا ہے. نمبر 5, انہوں نے اپنے آپ کو بیوٹیفائی بھی کیا, اپنے ہسبینڈ کے لیے پرفیوم بھی لگایا اور سب کچھ کر کے اپنے ہسبینڈ کے پاس گئی. اور نمبر 6, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا ہی نہیں اس وقت کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا جب تک صبح نہیں ہوگی. 7ویں بات, she was so cautious کہ وہ جو الفاظ یوز کریں اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو جائے, آنیسٹی سے وہ بتائیں. آنیسٹی سے یہ بتایا کہ بچہ جو ہے وہ خاموش ہے, which is right, اور وہ سکون میں ہے.
جب چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتے نا, تو انہوں نے لائنگ کو اوائڈ کیا. تو یہ سلیم کا جو تھا کہ انہوں نے, اور نمبر 8 یہ تھا کہ انہوں نے میٹافور کیا یوز کیا اپنے ہسبینڈ کے سامنے, یہ کہا کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی لون دیا ہو یا کسی نہ کسی کو کوئی لون دیا ہو تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ واپس لے لے اپنا لون. تو ان کا بلیف دیکھیں, ان کا ایمان دیکھیں, ان کا ٹرسٹ دیکھیں اللہ کے اوپر, کہ جس سے کہ یہ جو سول ہے, یہ جو روح ہے, یہ جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے. تو ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آفت سے, ہر آزمائش سے بچا کے رکھے. لیکن اگر کبھی ہم پہ ایسی کوئی آتی ہے, کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے, تو ہم اس کے کیریکٹر سے ہم سیکھ سکیں. اچھا, آیا نمبر 158 ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ان الصفا, ان آپ کو پتا indeed یعنی بے شک, صفا والمروہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کیا ہے. صفا اور مروہ جو ہیں وہ پہاڑیاں, آگے تفسیر میں دیکھ لیتے کیا ہے, لیکن ابھی ورڈ فار ورڈ ان الصفا والمروہ تھا, بے شک صفا اور مروہ, انڈیڈ صفا اینڈ مروہ, من شعائر اللہ, شین عین را, شین عین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اس کا سنگولر ہے شعیرتن, شعیرتن, ٹھیک ہے نا, اور اس کا پلورل ہے شعائر ہے نا, شعائر. دیز آر من شعائر اللہ, اور شعیر کا مطلب کیا ہے, سائن یا سمبل, کوئی نشانی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں صفا اور مروہ. دیز صفا اینڈ مروہ انڈیڈ دے آر فرام دا سائنس یا فرام دا سمبلز آف اللہ. فمن حج البیت, حج ہا جیم جیم, ہا جیم جیم, حج یحج حجتن, حج یحج, حج یحج حجتن. تو فمن حج البیت, تو جو کوئی بھی who ever performs حج of the house, بیت یہ کون سا گھر ہے, اللہ کے گھر کا, جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرے. اس کا مطلب صرف نہیں کہ حج میں صرف ایک طواف ہی ہوتا ہے, حج کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, سب چیزیں ملا کے, لیکن دس از اے وے ٹو ڈسکرائب جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا, جس نے اللہ کے گھر کی جرنی کی. حج کا مطلب یہ بھی ہے ڈیفیکلٹیز ہونا جرنی میں, تو وہ جرنی جو کر رہا ہے, جو سفر کر رہا ہے, تو اس لیے جو اللہ کے گھر تک سفر کرتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جو حج کرے, اوے اتمرا, او یعنی اوے اتمرا یعنی یا وہ عمرہ کرے, حج کرے یا عمرہ کرے. تو عمرے میں بھی کیا, طواف صرف نہیں ہے, طواف کے ساتھ سعی بھی ہے. تو اللہ, اور اس کا کیا ہے, عین میم را, تین اس کے عین میں, جیسے عمرہ ہم کہتے ہیں عین میم را, اس کے روٹ لیٹرز ہیں اعتمرا یعتمرو اعتمارن, اعتمرا یعتمرو اعتمارن. جس کو پتہ ہے آج کل جو عمرے پہ گئے ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایک ایپ ہے اس میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اعتمرا یعتمرو اعتمارن یعنی ٹو ڈو عمرہ, یعنی عمرہ کرنا. تو لنگوسٹیکلی اس کا لفظی معنی کیا ہے, اعتمرا کا مطلب ہے آباد کرنا, اللہ کے گھر کو جا کے آباد کرنا, مطلب وہاں رہ جانا نہیں ہے لیکن وہاں جا کے اس کو فل کرنا, اس کو آباد کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کہنے فمن حج البیت فمن حج البیت او اعتمرا, یعنی جو کوئی بھی عمرہ کرے, حج کرے یا عمرہ کرے, یعنی whoever performs حج of Allah's house or performs umrah یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ, فلا then no جناح sin, then there is no sin, پس نہیں ہے گناہ, علیہ اوپر اس کے یا اس پر, so then there is no sin upon him. فلا جناح علیہ, there is no, اور جناح کے روٹ لیٹرز ہیں جیم نون ہا, جیم نون ہا یعنی کوئی بلیم, کوئی سن, کوئی غلطی ان پہ نہیں ہے. there is no sin, there is no گناہ, there is no غلطی, there is no blame on whom, on them, اگر کہ این یطوف بہما, ان کا مطلب ہے دیٹ, یعنی یہ کہ یطوفا, طوفا طواف سے پہلے آپ کر چکے ہیں, طوفا, تو اتوفا یطوفو, اتوفن, اتوفا یطوفو, اتوفن. I hope I'm saying it correctly, مجھے نہیں, تھوڑا غلط بھی کر دیتی ہوں کبھی کبھی. فارم 5 ہے یہ, ٹو ڈو طواف, ٹھیک ہے. دیٹ ہی, اب اس کا مطلب کیا, یطوف, دیٹ ہی ڈز طواف, یعنی دیٹ ہی واکس بٹوین دا ٹو آف دیم. اب یہ طواف کا نہیں ہو رہا ہے,
اب یہ between two of them آ گیا, بِهِمَا. ہما کیا چیز ہے؟ جب ہم ہما پڑھتے ہیں تو ہما کا مطلب ٹو ہوتا ہے, یاد ہے آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے, ہما کا مطلب ہے دو, اور جب اس سے پہلے بی آ گیا تو بی کے ساتھ وہ ہما کے بدلے ہما ہو جائے گا, بِهِمَا. ان یطوف بہما, یعنی ان دونوں کے درمیان وہ طواف کرے یا واک کرے. اس طواف کا مطلب سرکل نہیں ہے, اس طواف کا مطلب ہے واک کرنا, کہ وہ ان کے سرکل تو بن ہی جاتا ہے نا, آپ ادھر سے جاتے ہیں ادھر, مطلب آپ صفا سے جاتے ہیں مروہ کی طرف, پھر آپ جا کے ایسے واپس آتے ہیں, پھر آپ جاتے ہیں, پھر آپ ایسے واپس, تو ایک طرح سے طواف ہی ہو گیا نا. لیکن طواف کا لفظ جو ہم ٹیکنیکلی یوز کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد سرکل, سرکم ایمبولیشن جس کو کہتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں سعی, ٹھیک ہے نا. اللہ نے یہ الفاظ سکھائے میں, تو اس کے درمیان اگر ان دونوں کے درمیان that he does طواف یا he walks between both of them, کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ صفا اور مروہ کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں, کوئی جرم نہیں ہے, کوئی بلیم نہیں ہے. وَمَن تَطَوَّعَ, تَطَوَّعَ اگین یہ فارم 5 ہے, تَطَوَّعَ یا تَطَوَّعُ, تَطَوُّعًا, تَطَوَّعَ یا تَطَوَّعُ تطوعاً, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشی سے کچھ کرنا, والنٹیرلی کچھ کرنا, اپنی مرضی سے کرنا, اپنی رغبت سے کرنا, ٹھیک ہے, جو آپ لفظ یوز کرنا چاہیں کر لیں, یعنی والنٹیرلی آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. وَمَن تطوع, and whoever voluntarily does, اور جو کوئی اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے, اپنی رغبت سے کرے, مطلب ایکسٹرا کرے, جو بھی کرے, اور جو مطلب وہ جو اپنی مرضی سے کر رہا ہے, خیرن, کیا چیز کر رہا ہے؟ بھلائی, خیر, کوئی بھی بھلائی, یعنی کوئی بھی گڈ. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, فَإِنَّ اللَّهَ, then indeed Allah is, تو بے شک اللہ ہے, شاکرٌ, شاکر کو نارملی یوز کرتے ہیں all appreciative, یعنی قدردان ہے, قدر کرنے والا ہے. لیکن نارملی ہم شاکر کس کو یوز کرتے ہیں؟ شاکر یعنی میں شکر کرنے والا, شاکر فائل کے پیٹرن پہ نا. میں ابھی اس کی تفسیر میں جاؤں گی انشاءاللہ. علیم, علیم آپ کر چکے ہیں. all knowing یعنی سب سے زیادہ, یعنی خوب جاننے والا, ہمیشہ جاننے والا, ٹھیک ہے, خوب جاننے والا. اس کی تفسیر کر لیتے ہیں آیا نمبر 158 کی, کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ دو پہاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کہاں پر ہے آپ کو پتا ہے؟ مکے میں ہے, وہ بالکل خانہ کعبہ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے نا. ان دونوں کے درمیان صفا کرنا, ان دونوں کے درمیان سعی کرنا جو ہے وہ حج کے ریچولز تھے, اور وہ پہلے سے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھے, اور اس وقت سے سٹارٹ ہوا تھا, اور یہ جو ہے اس میں چلتا رہا, اور یہ ایون بیفور اسلام جو ہے عربز وہاں پر جو تھے وہ لوگ اس کے درمیان صحیح کیا کرتے تھے. جب بعد میں بہت زیادہ جاہلیہ کا دور آ گیا, اگنورنس آ گئی مکے میں اور نیبرنگ ریجنز میں, جبکہ بت پرستی سٹارٹ ہو گئی, تو لوگوں نے کیا کیا ادھر, جب بت پرستی سٹارٹ ہوئی تو لوگوں نے صفا کے اوپر بھی مروہ کے اوپر بھی بت رکھ دیے. صفا کے اوپر اساف رکھ دیا اور مروہ کے اوپر نائلہ رکھ دیا. تو اساف اور نائلہ یہ دو بت تھے جو انہوں نے ایک صفا پہ ایک مروہ پہ رکھ دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے جب اسلام کو, جب قرآن آ گیا, جب اسلام کو پھیلانے لگے, تو کیا ہوا کہ صحابیوں کو ڈاؤٹس ہونے لگے, ان کو تھوڑا شک ہونے لگا کہ اب یہاں بھی بت ہے, یہاں بھی بت ہے, ہم اس کے درمیان چکر لگائیں گے تو کیا یہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہم غلط کر جائیں گے. اوریجنل رائٹس جو تھے پلگرمیج کے, کیا وہ ایک ریلیجس انوویشن تو نہیں تھی؟ کیا وہ جاہلیہ کا تو نہیں تھا؟ مطلب ان کے دماغوں میں یہ بات آنے لگی. ہمارے ذہن میں ذرا دیر سے آتی, ان کے ذہن میں جلدی آ گئی. وہ لوگ بہت ان ایزی فیل کر رہے تھے, وہ لوگ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے تھے, کیونکہ کہہ رہے تھے ہم دو بتوں کے درمیان کر رہے ہیں, بلکہ ان کو یہ بھی ڈر تھا ہم شرک کر رہے ہیں. تو وہ ریلکٹنٹ تھے اور اس کو روکنے کی کرنا نہیں چاہ رہے تھے. پھر انہوں نے جا کے پوچھا, حدیثیں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس آیت کے بارے میں پوچھا. لیکن کیا ہوا کہ ان کے دماغ میں, دیکھیں ان کا فیتھ بہت نیا تھا, لیکن ان کے اندر ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہم سے زیادہ تھی. ان کو وہ ہر چیز کو کویسچن کرتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ پریکٹس ہمارے آباء و اجداد کا ہے, جاہلیہ کے دور کا ہے, پری اسلامک لائف کا ہے, یا کہ اسلام نے اس کو سینکشن کیا. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہم ہر چیز کو کویسچن کریں کہ یہ پتہ نہیں صحیح تھا کہ نہیں تھا. دین یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسلام نے ان کی مینٹیلٹی کو, ان کے ایموشنز کو, ان کی ایجوکیشن, ان کی سائیکی کو, ان کے پرسیپشنز کو, ان کے ایٹیچیوڈ کو, ہر چیز کو چینج کر دیا, کمپلیٹلی اوور آل کر دیا. اور وہ ہر چیز کو اسی طرح دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے. اور پھر ان کو جب تک کہ ان کو پتہ نہیں چل جاتا تھا کہ یہ صحیح ہے, وہ کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے. اور یہ جو ہے کہ اگر یہ جو ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے ان میں, تو اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں یہ ایسا تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک الیکٹرک شاک دے دیا.
बुराई में नहीं, अच्छाई में कह रही हूँ, कि उनकी पूरी कैरेक्टर को, पूरी पर्सनालिटी को रीशेप कर दिया और उनको कंप्लीटली न्यू फॉर्म दे दिया, उनको ओवरऑल कर दिया, पुराने पर्सनालिटी को खत्म करके। तो उनकी टोटल डिपार्चर हो गई फ्रॉम द प्रीवियस जाहिलिया कन्विक्शंस जो थे, और उनकी जो डेडिकेशन थी और उनका जो पर्सपेक्टिव था, आउटलुक था, वो सारा चेंज हो गया। तो इस तरह से उनके जितने भी प्रैक्टिसेस थे उससे, और ट्रेडिशंस और कस्टम्स और हैबिट्स, उनसे भी इन लोगों ने अपने आप को एब्जॉल्व कर लिया, अपनी हार्ट, अपना सोल, सब कुछ उन्होंने नई रिलीजन के लिए डाल दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक सहाबी थे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी हदीस यहाँ कोट करती हूँ कि वो कहते थे कि वी यूज्ड टू कंसिडर कि ये जो प्री इस्लामिक इग्नोरेंट ट्रेडिशन होगा, ये बीच में सफा मरवा के बीच में चलना, और जब इस्लाम आया तो हम लोगों ने रोक दिया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जब ये वर्स, ये आयत नाजिल की 158, तो हमको पता चल गया कि ये सही है। तो इसलिए ये सब जरूरी था कि सबको बताएं, ताकि अल्लाह ताला लोगों को बता सके कुरान के थ्रू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता सके कुरान के थ्रू कि जो जाहिलिया की जो रस्में थी, जो कुछ भी था, वो अगर इनोवेशन थी तो उस इनोवेशन को नहीं कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर वो अल्लाह ने उस लॉ को भेजा है कि दोनों, आप अल्लाह ने कुरान में भेज दिया कि आप इनके दरमियान, आप सफा मरवा के दरमियान आप चलें, आप दौड़ें, तो आपके लिए कोई भी ब्लेम नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है। तो इसीलिए ये क्लैरिफाई कर दिया कुरान ने कि ये आपको, ऑल्दो आपको आपके फोर फादर से इनहेरिट हुआ है, लेकिन ये गुनाह नहीं है। अब जब हम जाते हैं कुरान हज के लिए और उम्रे के लिए, तो हम उसी तरह से इस्लामिक एक जो रिचुअल है उसको पूरा करते हैं। तमाम जो भी जाहिलिया का था वो सब अब साफ हो, अब तो वहाँ कुछ नहीं ना, बुत वगैरह नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो इस्लामिक रिचुअल्स हम अभी कर रहे हैं, पिलग्रिमेज के जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं, वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आ रही थी। इस आयत के एंड में फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला जब कोई अच्छा काम करता है, कोई नेक काम करता है, तो अल्लाह ताला शाकिर है। और शाकिर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अल्लाह ताला शुक्र, अल्लाह ताला उस शुक्र को, उस ग्रेटफुलनेस को, उस अल्लाह ताला उसके एक्ट को अल्लाह ताला रिकग्नाइज कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी अब डिटेल में बताती हूँ, जैसे आजकल मैं बता रही हूँ, हर नाम के साथ कोशिश करती हूँ इसे जल्दी खत्म करूं। अल अलीम है, शाकिर अलीम। अलीम के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ शाकिर है आज के लिए। शाकिर के रूट लेटर्स हैं शीन का फरा, और इसका मतलब किससे निकला? शुक्र से। शुक्र का मतलब क्या है? इसमें इंक्रीज भी होता है, अप्रिशिएट भी होता है, और अच्छाई को रिकॉग्नाइज करना भी होता है। ये रूट जो है कुरान में 75 टाइम्स अपीयर हुआ है, 75 टाइम्स, और 6 डिफरेंट फॉर्म्स में यूज हुआ है। 3 मीनिंग्स हैं इसके। पहला मीनिंग ये है कि किसी की तारीफ बेनिफिट के लिए की जाए। नंबर 2, फॉर अ बेनिफिट, जब किसी ने कोई बेनिफिट किया तो हम उसकी तारीफ करें। ये नहीं कि बेनिफिट के लिए तारीफ करें, मैंने गलत कह दिया। इट इज लाइक टू प्रेज फॉर अ बेनिफिट, जब किसी से कोई बेनिफिट मिली तो उसने प्रेज किया। सेकेंड ये टू बी थैंकफुल एंड ऑफर एक्नॉलेजमेंट, यानी आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम के शुक्र भी कर रहे हैं, एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। थर्ड मीनिंग ये है, वो जो मैंने आपको कहा था, इंक्रीज, यानी टू प्रोड्यूस एंड टू सप्लाई एबंडेंटली, वो भी शुक्र में ही आता है, किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, अब शुक्र हम पढ़ रहे शाकिर इस वक्त, लेकिन सेम रूट्स के साथ एक और लफ्ज अल्लाह ताला यूज करते हैं, अशकूर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है मीनिंग में, लेकिन अशाकिर और अशकूर जो है दोनों कुरान में यूज होते हैं, और दोनों का मतलब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अशाकिर जो है, और हम इकट्ठे डील कर लेंगे, अशाकिर जो है वो कुरान में इसी तरह से अशाकिर जो है ट्वाइस यूज हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, ऑल अप्रिशिएटिव, यानी सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला। और अशकूर जो है उस वो 4 टाइम्स यूज हुआ है, और उसका क्या मतलब है, मोस्ट रेडी टू अप्रिशिएट। दोनों में बहुत मामूली डिफरेंस, एक हर वक्त तैयार है अप्रिशिएट करने के लिए, और एक बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना। तो दोनों नामों का मतलब क्या है, अप्रिशिएट करना। और दोनों को पर, यानी दोनों को मिला लो, शाकिर और शकूर को, इट मींस द परफेक्ट अप्रिशिएटर, जो हर वक्त अप्रिशिएट करने के लिए भी तैयार हैं और जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। यानी वो छोटी छोटी डीड्स को भी, आप छोटा सा भी कोई काम कर लें, उनकी जो अप्रिसिएशन है दैट इज अनलिमिटेड, दैट इज बाउंडलेस, जो हर वक्त आपकी हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और जब वो एक्सेप्ट करते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि इसका एक मतलब शुक्र का ये भी, जो एबंडेंटली देता है, तो ही रिटर्न्स ऑल्सो एबंडेंटली इन रिटर्न, वो दे रहे हैं हमको। ठीक है ना, तो वो अपने बंदों को, अपने गुलामों को थैंक्स कर रहे हैं। क्यों थैंक्स कर रहे हैं? क्योंकि वो उनको प्रेज कर रहे हैं, उनको थैंक्स कर रहे हैं, वो शुक्र कर रहे हैं, हमारे लिए शाकिर हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और किसको बता रहे हैं? मलाइका को बता रहे हैं।
اور وہاں پر جو لوگ ہیں مطلب ان کے وہاں جو ہے ملائکہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میرے بندے نے میرا شکر کیا. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ ہمیں ایک چیز کو اپریشیٹ بھی کریں, ہمیں دے بھی رہے ہیں زیادہ, اور وہ ہمارے کسی بھی ریوارڈ اور کئی ٹائم زیادہ دیں گے, اور پھر ہمارے کسی بھی ریوارڈ کو لاسٹ نہیں ہونے دیں گے. اور کسی بھی اگر کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, کوئی کرائم نہیں کیا ہے, کوئی گناہ نہیں کیا, تو اس کو پنش بھی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے لیے ظلم کرنا جو ہے میں نے اپنے پر حرام کر لیا ہے. تو وہ ہے کہ جس نے تھوڑی سی بھی اگر کوئی نیکی کر لی, اس کے اگزامپل آپ دیکھیں کہ نیور اینڈنگ ہیپینس ہے. کہاں پر چھوٹی سی ہم نیکیاں کریں گے, چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ہمیں جنت کا وعدہ ہے. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارا شکر ادا کرنا اور اللہ کا شکر کو اپریشیٹ کرنے میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بتاتی ہوں کیا ڈفرنس ہے. کہ اور ہم ایک دوسرے کو جب اپریشیٹ کرتے ہیں اس میں بھی کیا ڈفرنس ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں ہم پہ نازل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی نیڈ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم شکر ادا کریں یا نہیں کریں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پھر بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارا شکر کرنا. ان کو ضرورت نہیں پھر بھی وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارا کیا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں ایک پرپس کے لیے کرتے ہیں, اوہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں شکر ادا کروں. اور پھر ہم ایک ریزن, اس کو نارملی ہم اس ریزن کے ساتھ, یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ ہاں دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی کو شکر ادا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ ہم اس کو if we cannot reach him تو وہ ڈپرائیوڈ رہ جائے گا اس چیز سے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر میں نے کسی سے کچھ مانگ, سمجھے اس طرح سے نا, let me put it in another way, کہ اگر مجھے کسی سے کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی انسان سے, آپ لوگوں سے مجھے کس کی ضرورت ہے, لیکن اگر میں آپ کو ریچ نہیں کر سکی, آپ سے مانگ نہیں سکی, تو میں محروم رہ جاؤں گی, مجھے وہ چیز نہیں ملے گی کیونکہ میں نے آپ کو کانٹیکٹ نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم صرف دعا سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور جب دعا سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ہوں گی. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے, سمجھے کہ آپ کا اور میرا ایک رشتہ ہے, آپ مجھے کھانا پہنچاتی ہیں, میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں, لیکن اگر آپ نے کھانا نہیں پہنچایا تو میں کیا کروں گی, میں شکر بھی نہیں ادا کروں گی, اور میں کٹ آف بھی ہو جاؤں گی, مجھے تکلیف بھی پہنچے گی, کھانا بھی نہیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے اگر آپ نگلیکٹ بھی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کو اگر آپ شکر نہیں بھی ادا کریں, پھر بھی وہ کنٹینیو کرتا ہے اپنی باؤنٹیز اور اپنے کرم سے ہم کو نوازتے ہوئے. ہم کس طرح اس نام سے زندہ رہ سکتے ہیں, اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے, کوئی بھی گڈ ڈیڈ ہے, نو میٹر ہاؤ اسمال, ہم اس کو کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور کسی بھی نیکی کو کم تر نہ سمجھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایون اگر ایک مسکرا کے بھی آپ اپنے مسلم میں ہے کہ اسمالسٹ ڈیڈ کیا ہے کہ ایون اگر آپ اپنے بھائی یا اپنی بہن کو مسکرا کے دیکھیں, وہ بھی ایک صدقہ ہے, وہ بھی ایک گڈ ڈیڈ ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی, پورے ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہوں, لیکن یہ بھی بخاری میں, کہ اگر آپ ہاف اے ڈیٹ کے ساتھ, آدھے کھجور کے ساتھ بھی اگر آپ کسی کی مدد کر لیں, یا ایک پلیزنٹ ورڈ کے ساتھ, ایک گڈ ورڈ کے ساتھ بھی, تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اس کو ملٹیپلائی کر کے دیتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے آیا نمبر 261, آپ لکھ لیں اور اس کو پڑھ لیجئے گا, کہ اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں 7 کہ ایک نیکی آپ کرتے ہیں وہ کس طرح سے, جیسے ایک گرین ہے, کارن کا ایک گرین ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو 7 ایئرس مطلب جو اس کی بالیں ہیں اس میں, اور ہر ایئر میں 100 گرینز, یعنی ہر نیکی کو 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اسی طرح سورہ نساء میں آپ لکھ لیں آیتیں تاکہ میں ریپیٹ نہ کروں, 261, سورہ بقرہ میں 261, اور سورہ نساء میں یعنی 4 اور 40. اس میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ذرا سی بھی کوئی ایک ایٹم کے برابر بھی, آپ مثقال ذرہ, اگر آپ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنے اس کا ریوارڈ دے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی بتائی, اور اس میں بھی یہی ہے کہ جب اگر ایک کھجور بھی آپ دے دیں تو وہ بھی اگر آپ نے کیا, اس میں بھی آپ کا کئی گنا, وہ ایک کھجور سے ایک ماؤنٹن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور ہے, ابو مسعود الانصاری نے یہ نیریٹ کیا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے آ کے ایک اونٹ دیا, اور اونٹ بھی نہیں دیا تھا, آئی تھنک ایک اونٹنی دی اور اس کے ساتھ ایک رسی دی, اور آ کے کہا یہ اللہ کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تمہاری ایک اونٹنی جو ہے یہ 700 شی کیملز بن جائیں گے, اور اس کے ساتھ وہ روپ بھی نا, یہ مسلم میں ہے. تو آپ دیکھ لیں تھوڑی سی حدیثیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو اپریسیشن ہے وہ پتہ ہے کہ کئی گنا زیادہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خود سورہ الانعام میں بھی کہتے ہیں, سورہ الانعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160, من جاء بالحسنۃ, جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز تو
اس کا ہو جائے گا، ملٹیپلائی ہو جائے گا ایٹ لیسٹ. لیکن جو منجا بالسیئاتی، جو برائی لے کر آئے گا اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو ایک دفعہ اس کا عذاب ملے گا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رحم، اللہ کے کرم سے ہی جو کچھ بھی ہوگی، ہماری جو مغفرت ہوگی وہ سب کچھ اللہ کے رحم اور اللہ کے کرم سے ہوگی، صرف ہماری نیکیوں سے نہیں ہوگی جو بھی ہم کریں گے. اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا کہ وہ بھی ان کے بھی ڈیڈز جو ہیں، کسی نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا میرے ڈیڈز بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس وقت تک میں سیو نہیں ہوگا unless اللہ پروٹیکٹس می with his grace and his mercy. تو یاد رکھیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جو اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو. نمبر 2 یہ چیز ہے، تو آپ کوئی بھی نیکی کرنے سے رکے مت، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو. نمبر 2 بی گریٹفل، خود بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جتنا ہم شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہم کو دیں گے. تو یہ خود بخود سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، ہمارے شکر کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو شکر ہم اللہ تعالیٰ کا ادا کر سکتے ہیں اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہم بہت کانشیس رہیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کے نہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سارے میں نے اگزامپلس ڈالے جن کو میں ابھی چھوڑ دیتی ہوں کہ جاہلیہ کے زمانے میں لوگ تھوڑا تھوڑا بتا دیتی ہوں. جاہلیہ کے زمانے میں اگر بارش بھی پڑتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ فلاں چیز کی وجہ، کسی اسٹار کی وجہ سے ہے، اگر فلاں چیز ہوتا ہے یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہے. تو یہ تمام چیزیں کفر ہیں، ہمیں ایسی چیزوں میں نہیں گھسنا چاہیے، یہ سب شرک آ جاتا ہے. صرف یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہوتا تو فلاں بچ جاتا. یہ بھی نہیں کہنا ہے اپنے، یہ ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں بچتے ہیں، ڈاکٹر ٹرائز دیئر بیسٹ، لیکن بچانے والا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے نا. پھر ہم یہ بھی کبھی کبھی سنا ہے کہ بھئی اس کے گھر میں کتا تھا تو اس کے گھر میں چوری نہیں، کتے کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. کتا تھا وہ الگ بات ہے، لیکن چوری کیوں نہیں ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو بچایا ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ 5 چیزوں پہ بیسڈ ہوتی ہے. ایک تو کہ ہم سبمٹ کر دیں اللہ کو، ایک تو یہ کہ ہم ان سے محبت کریں، سبمٹ کریں، محبت کریں، ان کی باؤنٹیز، ان کے فضل و کرم کو ایکنالج کریں، اور پھر ان کو پریز بھی کریں، ان کی جو بلیسنگز ہیں وہ ہم اس کے بارے میں ذکر بھی کریں. ٹھیک ہے نا. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم ان کی جو بلیسنگز ہیں اس کو ڈس اوبیڈینس میں نہ یوز کریں، اوبے کرنے میں یوز کریں. نمبر 3 اب کیا ہے؟ 2 ہو گئے تھے. نمبر 3 یہ ہے کہ ہیلپ ادرس اینڈ الشاکر ول ہیلپ یو. جب ہم دوسروں کو کسی کام سے بھی ہم اس کی مدد کریں گے، یہ بھی مسلم میں ہے، کسی کا ہم فالٹ چھپائیں گے، کسی کی مدد کریں گے، تو جب تک ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. نمبر 4 جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس سے ریٹرن میں کچھ نہ ایکسپیکٹ کریں. یاد رکھیں کہ آپ کا انٹینشن جو ہے، بے شک اس کو نہ پتا چلے، ہم کبھی کبھی ہمیں ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں چلا کہ میں نے اس کی مدد کی، کوئی بات نہیں، آپ نے اللہ کے لیے کیا، اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دے گا. اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ شاکر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی سے ریٹرن نہ ایکسپیکٹ کریں. نمبر 5 آپ ہر ایک کے ساتھ اچھائی کریں، جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی، جو اچھا کرے اس کے ساتھ بھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں دیکھیں، اور صرف انسان کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی آپ اچھا کریں. آپ کو یاد ہے اس بندے کا بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوف سے اور اس محبت سے اور شکر سے اس نے ایک کتے کو بھی پانی دیا، تھرسٹی کتا تھا، اس کو پانی دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سب گناہ معاف کر دی. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. نمبر 6 آپ لوگوں کو بھی اپریشیٹ کریں، جو آپ کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے شکر بھی کریں گے، کیونکہ اگر ہم بندے کا شکر نہیں کریں گے تو ہم اللہ کا شکر کیسے کریں گے؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اپریشیٹ پیپل اینڈ تھینک پیپل، یہ نمبر 6 تھا. نمبر 7 ہے کہ آپ خود بھی پیشنٹ رہیں، سنسیئر رہیں، اور جنت کو یاد کریں، کیونکہ ہم کو یہ سب چیزیں شکر گزار ہونے سے ہمیں جنت بھی ملے گی. اور یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ چیز پریپیئر کی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ کال اپون الشکور، اللہ سے یعنی الشکور سے یا الشاکر سے ہم دعا کریں. تو ہم دعا کر لیتے ہیں اینڈ کرتے وقت کہ اے اللہ، اے شاکر، اے شکور، ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنے والے ہیں، آپ سب سے زیادہ الشاکر ہیں، الشکور ہیں. او اللہ ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم اچھائی کر سکیں، اے اللہ ہمیں ہیلپ کریں، ہماری مدد کریں کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں تیری رضا کے لیے. اے اللہ ہمارے ایکشنز میں، ہمارے اعمال میں سنسیریٹی پیدا کر دے، خلوص پیدا کر دے، اخلاص پیدا کر دے، اور ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہماری ہر عمل کو جو ہے شکر سے بیوٹیفائی کر دے، جو کچھ تو نے ہمیں دیا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اللہ.
اے اللہ جس طرح تو سپورٹ کرتا ہے ہمیں، جس طرح ہم آپ کو اوبے کرتے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، یا اللہ اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم آپ کی ڈس اوبیڈینس سے بچ کے رہیں۔ او اللہ ہمیں بھی آخرت کا ریوارڈ جو الٹیمیٹ ریوارڈ ہے یعنی جنت الفردوس ہمیں نصیب فرمائے۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پلیز کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، میں تھوڑا لمبی چلی جاتی ہوں لیکن پھر سوال جواب کے لیے ٹائم کم رہ جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اس سے پہلے ختم کر دوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویاکم۔ پلیز کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ نو کوسچن؟ جی شاکرون تو شکر ادا کرنے والا ہوا نا؟ نہیں، ابھی میں نے سارا سمجھایا، شاکر ہم بھی ہیں، شکر ادا کرنے والے بھی، فاعل کے پیٹرن پہ، لیکن جس طرح تواب تھا کہ اس کا ڈفرنس یہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے یوز کرتا ہے تو وہ شکر کو اپریشیٹ کرنے والا ہے۔ الشاکر the one who appreciates your شکر، not only your شکر but everything you do۔ شاکر بھی اور شکور بھی دونوں۔ شاکر کا مطلب، شکور کا مطلب ہے who is just ready to appreciate، اور شاکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے والے۔ دونوں چیزیں ملا کے ایک چیز بن جاتی ہے، موسٹ اپریشیٹو، ہی اپریشیٹس۔ ہم لوگ جب اردو میں کہتے ہیں نا میں مشکور ہوں تو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ عربک میں مشکور کا مطلب یہ جس کا شکر ادا کیا جائے، اور اردو میں ہوتا ہے مشکور کہ میں آپ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ تو شاکر ڈزنٹ مین کہ شاکر ڈزنٹ مین اونلی شکر ادا کرنے والے، جیسے تواب تھا تو اسی میں بھی یہ ہے کہ اٹ مینس کہ the appreciative، الشاکر یعنی اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرنے والے۔ جی اور کوئی سوال؟ No questions؟ اینڈ کر لیں؟ اوکے۔ سبحانک اللہم، نہیں ابھی بس پڑھ لیا تھا، پڑھ لیا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ جزاک اللہ خیر۔ وإياكم۔ جزاک اللہ خیر۔